बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुल्की सियासी मंजरनामे पर सियासी कशीदगी कम होने की उम्मीद रोशन हुई है। सियासी कशीदगी को कम करने के लिए हुकूमत ने मुज़ाकरात की जानिब एक कदम आगे बढ़ाया है, मुफाहिमत की जानिब अब हुकूमत ने एक कदम बढ़ाया है। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब कवानीन में तरमीम और इंतखाबी इस्लाहात के लिए 10 रुकनी सियासी कमेटी कायम कर दी है। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त भी लिखा था कि एक पार्लिमानी कमेटी कायम की जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इसे मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान को कुछ इसमें शकूक व शुबहात हैं। वो कहते हैं कि जनाब अचानक से वज़ीर आज़म इमरान खान इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कह दिया है वज़रा से कि वो अपना लहजा नरम कर लें और मुज़ाकरात का टास्क भी सौंपा गया है वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को। इसके साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना लहजा भी नरम किया है। इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इतना कर रही है हुकूमत, लहजे भी नरम करने का वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं वज़रा को, खुद भी वो तनकीद नहीं कर रहे। सियासी कमेटी भी कायम कर दी है और ये तय किया जाएगा कि अब अपोजिशन से किस तरह से मुज़ाकरात करने। सर, आप लोग तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए? देखें, जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके मुताबिक ही मैं बात कर सकता हूँ। कल को इसमें तब्दीली जो है वो तो जो सरबराही मीटिंग है पीडीएम की वो इख्तियार तो उनके पास है। इस वक्त ना तो इनके लहजों में कोई कमी आने की तवक्को की जा सकती है, ना उसके मतलब कोई जो है वो यकीन किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले यही शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जिन्होंने हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात किए और हमें कहा कि वो हम सब मुत्तफ़िक हैं, वो एक पागल नहीं मान रहा तो हम क्या करें। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जाके इसने बड़ी धुआंधार की और कहा कि जी हम इनसे एनआरओ मांग रहे हैं। तो इसलिए फ़िल वक्त जो है किसी मुज़ाकरात की कोई इम्कान नहीं है अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान। लेकिन राना साहब, आपकी अगर पीडीएम की भी बात की जाए तो पीडीएम चाहती है नए इलेक्शन और आपकी पार्टी भी नए इलेक्शन चाहती है पीडीएम के अंदर, तो उससे पहले इलेक्शन इस्लाहात तो होनी चाहिए। चलिए इलेक्शन जब भी हों, आपकी मर्ज़ी से हों या 2023 में हों, तो आपको नहीं लगता कि इस मौके पे अगर हुकूमत भी तैयार है, एक माहौल बन रहा है, तो उस माहौल से आप फ़ायदा उठाएं और आपका पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाए? नहीं, एक तो ये है कि जब भी हो हमारा जो है वो मुतालबा नहीं है। हमारा ये मुतालबा है कि पहले ये तय किया जाए कि इलेक्शन जो है वो कब होंगे और उसके बाद उन इलेक्शंस को फ्री फेयर जो है वो उनके इनेकाद के लिए सबसे हमारा पहला मुतालबा जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं है। जो इलेक्शन रूल्स हैं, इलेक्शन लॉ हैं, उनमें सब कुछ है। उन इलेक्शन के फ्री और फेयर इनेकाद करवाने में अगर आप कानून की बात करें तो उसमें कोई कमी नहीं है। अगर कोई शाज़ो नाज़र है भी तो उसको जो है वो फौरी तौर पे किया जा सकता है। असल मामला ये है कि इलेक्शन में मुदाखलत होती है, इलेक्शन में जो है वो सियासी जमातें बनाई जाती हैं, सियासी जमातें तोड़ी जाती हैं। आप मुझे बताएं कि ये जनूबी महाज जो बनाया गया था ये किस इलेक्शन रूल्स के तहत बनाया गया था, या इसमें कौन सा इलेक्शन का जो है वो लॉ इसमें अप्लाई हुआ था। ये जो नैब है, नैब जो है वो फाइलें तैयार करके तो लोगों को इधर से उधर और उधर से इधर करती है, तो ये किस इलेक्शन रूल्स के तहत है, इसमें कौन से इलेक्शन रूल्स में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। मामला ये है कि ये बुनियादी चीज़ें जो हैं उनको दूर किए बगैर ये निज़ाम या ये मामलात जो हैं ये काम चल नहीं सकता। लेकिन आप अगर इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तो आप जितने मर्जी इलेक्शन करवा लें, बेशक आप एक छोड़ के 2 इलेक्शन करवा लें, एक 21 में करवा लें, दूसरा जो है वो 23 में करवा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मामला ये है कि जब अदारे जो हैं वो अपनी आइनी हदूद के ऊपर जो है इक्तफ़ा नहीं करेंगे, ये इससे पहले जो है वो मेरी पार्टी के मुख्तलिफ सीनियर लीडर जो है वो बात कर चुके हैं कि ये बात एक दफ़ा सबको बैठ के तय करनी होगी
کہ ہم نے اگر اس ملک کو چلانا ہے، اس کو صحیح سمت لے کے جانا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک ہی بات میاں نواز شریف کرے تو وہ غدار ہے، وہ ڈان لیگس ہے، اور آج جو ہے وہ آرمی چیف کریں تو یہ بڑی وائز بات ہے. یہ بالکل وقت کی ضرورت ہے، یہ عصر حاضر کا تقاضا ہے، یہ آج کی بات ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے اس طرح سے پھر ملک نہیں چل سکتا. لیکن اس طرح سے آپ نظام کو آگے نہیں بڑھا سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس گول دائرے میں داخل ہیں اور وہیں پہ گھوم رہے ہیں ہم. نہیں رانا صاحب، یہ فرکشنز تو رہیں گی، نظام کے اندر رہیں گی، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ریموو بھی ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اہم ترین بات ہے کہ نیب بھی اس وقت آپ کی پلیٹ کے سامنے، آپ کی ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے کہ نیب کے اوپر بھی ڈسکشن کر لیں، آپ الیکٹورل اصلاحات پہ گفتگو کر لیں، آپ گلگت بلتستان کو صوبہ، عبوری صوبہ بنانے پر گفتگو کریں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اس ملک کے فریم ورک سے متعلق ہیں، جس کے ہم سب جس سے متمتع ہوں گے، ہمیں فائدہ ملے گا. اور آپ کی پارٹی بھی رانا صاحب ان دا پاسٹ ان چیزوں کو پروپیگیٹ کرتی رہی ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں سعد صاحب اور حبیب صاحب، اب مجھے آپ کے پروگرام کی لمٹس کا اندازہ نہیں ہے کہ کون سی بات آپ آن ایئر کرنے کے مجاز ہیں اور کون سی نہیں، اور آپ مجھے لائیو لے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ نیب کا لا جو ہے یہ پہلے ٹیبل پہ نہیں رکھا گیا، اور رکھوانے والوں نے رکھا تھا کہ جی یہ میز ہے، یہ ٹیبل ہے، اور بیٹھیں اور مذاکرات کریں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بد اعتمادی کی فضا جو ہے، آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آئے مذاکرات کریں، دوسری طرف آپ مریم نواز کو ایک ایسے کیس میں آپ نوٹس بھیج رہے ہیں کہ جو کیس اگر آپ کے سامنے بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے بنتا ہی نہیں ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ کیس کمزور ہے، اس میں جان نہیں ہے، ایک بنتا ہی نہیں ہے. رانا صاحب تو اس طرح سے پریشرائز کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے؟ اس طرح سے تو مذاکرات نہیں ہوں گے. رانا صاحب آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، آپ لا منسٹر رہے ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے. رانا صاحب اور اس کا جو پروڈکشن آرڈر جو اس کا آئینی قانونی حق ہے، اس کے اوپر آپ سپیکر کو جو ہے وہ جوتے مارتے ہیں کہ خبردار تم نے اگر پروڈکشن آرڈر جاری کیا تو پھر آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. سر سوال یہ ہے، پارلیمانی کمیٹی بنائیں. سر سوال یہ ہے کہ آپ کی بات لیٹس سے کہ آپ کی بات درست ہو کہ یہ تمام کیسز جو ہیں وہ غلط ہیں، مریم صاحبہ کے خلاف جو کیس ہے وہ بنتا ہی نہیں، تو آپ کے پاس اب سے ماضی میں بھی عدالتوں نے آپ کے لیڈران کو ریلیف دیا، آپ کے خلاف کیس کے اندر آپ کو ریلیف ملا، عدالت سے ملا. اس کا سیاسی عمل سے، جو سیاسی اصلاحات کا عمل ہے جس کو آپ کی پارٹی بھی مانتی ہے، دیگر پارٹیز بھی مانتی ہیں کہ ہمارے نیب کے قوانین میں کچھ بہتری ہونی چاہیے، ہمارے آئینی سٹرکچر میں کچھ بہتری ہونی چاہیے، ہمارا الیکٹورل پروسیس میں کچھ بہتری ہونی چاہیے، جی بی کے صوبے کے متعلق کچھ لیجسلیشن ہونی چاہیے. اس کا وہ جو سیاسی عمل ہے اس کو آپ کیوں پرسو نہیں کر رہے جب آپ کی اپنی پارٹی ماضی میں اسی بات کو کرتی رہی اور آئندہ بھی آپ کو دیگر پارٹیز کی ضرورت ہوگی اس کے لیے؟ نہیں سعد، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پکڑا جائے، ابھی آپ پروگرام کر کے نکلیں باہر گاڑی میں، گھر کو جائیں، آپ کو پکڑ لیا جائے، اس کے بعد آپ کے اوپر ایک ڈرگز کا کوئی ہیروئن یا چرس جو ہے وہ 2 من آپ کے اوپر ڈال دی جائے، اس کے بعد 6 ماہ رہیں آپ جیل میں، سولٹری کنفائنمنٹ میں، فرش پہ آپ سوئیں، اور اس کے بعد آپ کو پھر ضمانت دے دی جائے اور آپ کو کہا جائے دیکھیں آپ کو عدالتوں نے ریلیف دے دی ہے، اب آپ جائیں کیس بھگتیں، تاریخیں بھگتیں، تو کیسا لگے گا آپ کو؟ سر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ درست نہیں، لیکن سیاسی عمل تو آگے چلنا چاہیے، کہ سیاسی عمل کو آگے نہ چلانے میں سر کیا خیال ہے؟ نہیں سیاسی عمل نہیں، سیاسی عمل جو ہے وہ ہمیں اگر نیب سے ڈرا کے کیسز سے ڈرا کے اگر سیاسی عمل جو ہے وہ کرنا ہے تو پھر یہ 2.5 سال کی پریکٹس تو یہی ہے، پھر 2.5 سال میں تو یہ پریکٹس جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اگر میں آپ کی نظر میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، اور میں نے آپ کو صبح دوپہر شام آپ کو میں نے گالیاں دینی ہے یا آپ نے مجھے گالیاں دینی ہے، تو پھر کس آپ خود بتائیں، آپ سمجھدار ہیں، ان چیزوں کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پھر آپ کے اور میرے درمیان کس سیاسی ڈائلاگ کا اور کس آغاز ہو سکتا ہے. وہ کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں گے
کہ جن کو دیکھ کے لگے کہ اب یہ معاملہ ٹھیک راستے پہ چل پڑے ہیں اور پی ڈی ایم اور بالخصوص پی ایم ایل این اب مذاکرات کے حکومت کے ساتھ ایک پازیٹیو انگیجمنٹ کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں آپ تو بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں نا، یعنی آپ نے جو کیے ہیں کہ جی یہ ہوگا ایسے ہوگا فہم و تفہیم، آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو معمولی بات بتاتا ہوں، میرے کیس میں جو اپنا انٹر پارلیمانی یونین ہے جو کہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، انہوں نے کوگنیزنس لی ہے، انہوں نے آبزرور جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بٹھانے کا فیصلہ کیا اس کیس کے اوپر، انہوں نے میری آواز کو جو ہے وہ سنا ہے۔ میرے اسپیکر اسمبلی جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ میں نے ان کو رہائی کے تیسرے دن جو ہے وہ اپلیکیشن دی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے۔ وہ مجھے یہاں پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں بہت پریشر ہے رانا صاحب، میں کیا کروں؟ یہ اسپیکر نے میں کہا؟ خان صاحب سے پوچھوں گا اگر انہوں نے مجھے اجازت دی تو میں، یہ اسپیکر نے کہا۔ اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کے ہم مذاکرات کریں، اس غریب کے ساتھ ہم کیا مذاکرات کریں؟ صورتحال جو ہے اس کا اندازہ ہمیں تو ہے براہ راست۔ آپ کی بات سے کوئی اختلاف نہیں، اس بات کی وجہ سے بھی نہیں جو کہ آپ اتنے وزادار سیاستدان کہہ رہے ہیں، بٹ ساتھ ہی ساتھ عدالتوں نے بھی اس پوائنٹ آف ویو کو، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کے کیس کے اندر عدالتوں نے ان پوائنٹ آف ویوز کو انڈورس کیا ہے کہ بہت سے کیسز کے اندر بڑی زیادتی ہوئی۔ لیکن سر I'm sure کہ بطور سیاستدان آپ اس بات کو تو اس کا تو آپ کو ادراک ہے، لیکن ساتھ عدالتوں کا دیکھیں، آپ وکیل ہیں، عدالتوں کی ایک میری بات سن لیں، آپ وکیل ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، میں نے بھی پریکٹس کی ہے۔ عدالتیں اگر 1600 جج ہے نا تو 1600 عدالت ہے۔ ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیس جو ہے بیل کا، یہ اگر فلاں عدالت میں لگا تو کیا ریلیف کی کیا صورتحال ہوگی، اگر فلاں عدالت میں لگا تو پھر ریلیف کی کیا صورتحال ہوگی۔ رانا صاحب یہ بطور وکیل ہم اس طرح کی بات کو ضرور کر لیتے ہیں شاید، لیکن عدالت ہے، لیکن نہیں، فرق سامنے آ گیا۔ عدالت تو عدالت ہے۔ میں عدالت کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اندر ایک مکمل انسان ہوتا ہے اور ہر آدمی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی سوچ، اپنی سمجھ ہوتی ہے۔ تو عدالت جو ہے وہ اس میں جو جج بیٹھا ہوتا ہے اس کی اپنی سمجھ ہوتی ہے، اس کی اپنی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ کسی جگہ سے تو ریلیف مل جاتا ہے، لیکن کسی جگہ پہ ارشد ملک جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بغیر دیکھے 7 سال سزا دے دیتے ہیں۔ رانا صاحب سوال تھوڑا سا مختلف ہے سر، عوام ساری آپ کو سن رہی ہے، آپ کے دیگر لیڈران کو بھی سن رہی ہے، عوام کے مسائل سب سے زیادہ ماضی میں آپ کی پارٹی نے ہی ان کی نشاندہی کی کہ ہمارے سسٹم میں بڑے مسائل ہیں، ہمارے اکنامک مسائل ہیں، ہمارے ریجنل مسائل ہیں، ہمارے قانون کے اندر مسائل ہیں۔ آپ کی پارٹی آپ کی رہنمائی میں ان مسائل کی نشاندہی کرتی رہی، عوام نے آپ کو الیکٹ بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ ان کے مسائل میں تھوڑی بہتری آئے گی۔ یہ بات درست ہے کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، آپ کے دیگر لیڈران کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جہاں پہ حکومت بات کر رہی ہے کہ آئیں مل بیٹھ کے عوام کے مسائل پہ کچھ لیجسلیشن کر لیتے ہیں، جی بی کے مسئلے کے اوپر، الیکٹورل ریفارم کے اوپر، اس میں سر آگے ہاتھ بڑھانے میں کیا دقت ہے؟ دیکھیں حبیب صاحب اور سعد صاحب، معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بھی سیاسی عدم استحکام کی صورت میں کبھی بھی جو ہے وہ معاشی استحکام حاصل نہیں ہوا۔ جہاں جہاں بھی سیاسی استحکام نصیب ہوا ہے قوم کو، وہیں پہ جو ہے وہ معاشی استحکام ہوا ہے اور قوم جو ہے وہ آگے بڑھی ہے اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں بھی جب تک یہ کام نہیں ہوگا، جب تک جن لوگوں کو الیکٹ کیا ہے، دیکھیں مجھے بھی الیکٹ کیا ہے لوگوں نے، آپ کو بھی کیا ہے، حبیب صاحب کو کیا ہے، محترمہ ہماری بہن بیٹھی ان کو کیا ہے۔ اب میں کہوں کہ جی آپ تو چور ہیں سارے، آپ کو تو غلط الیکٹ کیا ہے تو میں ہوں اور میں ہی کروں گا سارا کچھ، آپ کو تو میں نے جب جیل میں ڈالنا ہے یا آپ کو میں نے جو ہے وہ ہاتھ بھی نہیں ملانا۔ یعنی وہ جو واقعہ ہوا تھا پلوامہ کا، اس کے بعد جو کشمیریوں کے ساتھ ہوا ہے 5 اگست کو، آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ آج تک لیڈر آف دی اپوزیشن، دیکھیں ایک لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے، ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے، لیڈر آف دی ہاؤس کے پاس ہیں 170 ووٹ،
لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس ہے 160 ووٹ اور وہی اسی الیکشن سے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں. گو ہمارا اس الیکشن پہ اعتراض ہے, پرائم منسٹر کا تو اعتراض نہیں ہے. اس نے آج تک ان کے ساتھ جو ہے وہ سلام دعا کرنا جو ہے وہ اپنی توہین سمجھی ہے. تو آپ مجھے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں بتا رہے ہیں کہ جی اب یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا. چلے اگر یہ ہو جائے گا تو پھر ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے کے لیے ماضی کو بھلا کر, تلخیوں کو کم کر پھر ہی آپشن ہے نا آگے بڑھنے کی. رانا صاحب, یہاں پر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں آپ لوگ حکومت کی مذاکرات کی پیشکش کو قبول نہیں کر رہے, لیکن ایک معاملہ چل رہا ہے پی ڈی ایم میں ڈیڈ لاک کا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ دوسری تیسری آپشن استعفے نہیں ہے. پہلے ان ہاؤس چینج کی وہ بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پھر استعفوں کی طرف آئیں گے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جناب استعفوں کی ہی بات ہوئی تھی, اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اب اندرونی طور پر پی ڈی ایم کے کیا معاملات چل رہے ہیں؟ کیا ہم سمجھیں کہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار رہے گا, پی ڈی ایم ٹوٹ گئی, یا آپ لوگ کوئی بیچ جو ہے کچھ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں آپس میں؟ نہیں دیکھیں, کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے, کوئی پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں جا رہا. وہاں پہ اگر 26 نکات ہیں تو ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ استعفے بھی ایک آپشن ہے گورنمنٹ کو جو ہے وہ اپنے مطالبات تسلیم کروانے یا گورنمنٹ کو گرانے کے لیے. اب وہ استعفوں کا جو آپشن ہے اس کے اوپر 9 جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہی وہ وقت ہے, یہی وہ وقت ہے کہ ہمیں لانگ مارچ کرنا چاہیے اور ساتھ استعفے دینے چاہیے. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں لانگ مارچ تو کرنا چاہیے, دھرنا بھی دینا چاہیے, باقی بھی سارے آپشن ایکسرسائز کرنے چاہیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ جس پہ جو ہے وہ استعفے دیے جائیں. تو یہ معاملہ ہے. اور اب اس میں جو پیپلز پارٹی ہے, دیکھیں جو استعفوں کا آپشن ہے اس میں ہمیں بھی یہ سمجھ ہے کہ وہ اسی صورت میں کارگر ہو سکتا ہے جب پوری اپوزیشن جو ہے وہ مستعفی ہو, متفقہ طور پہ. متفقہ طور پہ اپوزیشن کا مستعفی ہونا مینز 160 استعفے, ہاف آف دی ہاؤس جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ اتفاق نہیں ہوتا تو پھر جو دیگر آپشنز ہیں ان کے اوپر بات جو ہے وہ, میرا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے رابطے ہوئے ہیں دونوں اطراف ساری جماعتوں سے, تو اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, رانا ثناء اللہ جو حکومت کی مذاکرات کے جواب میں بات کر رہے ہیں کہ جناب ایک طرف آپ ہمیں مذاکرات کی آفر کرتے ہیں, دوسری طرف مریم نواز کے کیس کا انہوں نے حوالہ دیا, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی کمیٹی 10 رکنی بنا دی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کمیٹی کام کر پائے گی؟ اب دیکھیے, جب پولیٹیکل موومنٹ کی بات ہوتی ہے, پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات ہوتی ہے, تو پھر 10 رکنی کمیٹی بہت بڑی کمیٹی ہے. یہ تو پھر آپ نے اسمبلی بنا دی نا ایک قسم کی, منی اسمبلی. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے ایک چھوٹی اور مؤثر کمیٹی بنانی چاہیے. پہلے یہ کمیٹی بنی, اس کے بعد میں یہ اطلاع آئی کہ جناب شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک صاحب کریں گے یہ کام, بنیادی ذمہ داری ان کی ہوگی. دیکھیے, اب اگر یہ 2-3 لوگ, مثال کے طور پہ فواد چودھری ہیں, مثال کے طور پر پرویز خٹک ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں, اسد عمر ہیں, یہ 2-4 لوگ اگر کسی کمیٹی میں بیٹھے ہوں گے تو اس کی ایفیکٹو ہونے میں اپوزیشن بھی اس کے بارے میں سنجیدہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ایک کام اچھا کیا ہے کہ کچھ اپنے لوگوں کے جو منہ ہے نا وہ نظرہ بند کروایا ہے. اچھا, ویسے یہ بات آپ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, ہم اپنے پروگرام میں تقریباً 1 سال ہو گیا ہمیں یہ بات کرتے ہوئے, کہ آپ لوگوں کو چپ کرا لیں تو بہت سارا ماحول ویسے ہی پیدا ہو جائے گا. آج آپ دیکھیے کہ جب آپ نے ایک سنجیدہ کوشش کی ہے, اگرچہ میں اس کوشش کے جو اس کے کانٹورز ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر سیاسی ہیں, لیکن بہرحال آپ نے جو بھی کوشش کی ہے, دیکھیے کہ آج آپ کو جواب میں نکما, نااہل, نالائق کوئی نہیں کہہ رہا. آپ سے بات, آپ اب اس بات پہ تحفظات ہیں کہ کیا آپ کا یہ رویہ محض دکھاوے کا ہے یا واقعی آپ سنجیدہ ہیں. بالکل. اور اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو آئندہ ہفتے 1.5 ہفتے میں یہ بات سامنے آ جائے گی. اور اگر آپ سنجیدہ نہیں ہوئے تو وہ تو ایک پریس کانفرنس کی مار ہے, کل کسی سے کروا لیں تو جناب وہ سارے کا سارا معاملہ الٹ جائے گا. تو لہٰذا اب سنجیدگی حکومت کی ہے اور اس پہ حکومت کو اتابلا نہیں ہونا چاہیے. لیکن سنجیدگی کیا وزیر اعظم کے اینڈ پر بھی ہے؟ ان کا لہجہ بڑا نرم ہوا ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات اب کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب منہ پہ آ گئی ہے. میری معلومات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب آپ کو جس کی طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے, اشارہ کر رہے تھے, دیکھیے معاملہ ہمیشہ اپوزیشن کے اندر ہی اس بات پہ اتفاق ہے کہ جب بھی معاملے میں
عمران خان صاحب انوالو ہوتے ہیں تو دراصل اس وقت سے خرابی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ایک انتہائی قسم کا چور ڈاکو والا نیریٹو اپنا لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے۔ سپیکر کے بارے میں خود ابھی انہوں نے ایک بات بتائی، اور کہ سپیکر نے اور پھر اس کی دوسری بات یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب آن دا ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ ساری باتیں کی ہوں اور آپ کا دیا ہوا مینڈیٹ لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتا رہے، یعنی ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان چاروں چیزوں پہ بات کر لو، لیکن بعد میں آپ کہیں کہ نہیں نیب پہ نہیں بات ہوگی، یا نیب پہ بات ہوگی تو اس حد تک ہوگی، یا اس طرح صوبے پہ بات ہوگی، ان اصلاحات پہ میں نہیں مانوں گا، یہ دیکھو الیکشن چوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگر وزیر اعظم نے مینڈیٹ دیا ہے تو وزیر اعظم کو اس مینڈیٹ کا اظہار بھی سلیقے سے کرنا چاہیے، اور پھر اس کو یہ ثابت کرنا چاہیے ان کو اپنے رویے سے کہ میں نے جو مینڈیٹ دیا ہے اپنی کمیٹی کو اس کے بارے میں سنجیدہ ہوں۔ اچھا سعد، آپ نے بار بار رانا ثناءاللہ سے سوال کیا، ان کے سوال، آپ کے سوالوں کے جواب میں انہوں نے یہی بات بار بار دہرائی کہ جناب موجودہ حالات میں جو ہیں حکومت سے اس وقت ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا اس سے پہلے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، شہری رحمان بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب پہلے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں جو اصلاحات سامنے رکھی گئی تھی ان کا کیا بنا؟ اب اس سارے سینیریو میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی کی بات ہو رہی ہے، پھر 10 رکنی سیاسی کمیٹی جو وزیر اعظم نے بنائی ہے، یہ کچھ کام ایسا کرے گی کہ سب لوگ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں؟ دیکھیے یہ تو حتمی طور پہ دس از دا $1 ملین کویسچن کہ کیا یہ لوگوں کو ٹیبل پہ سب کو لا سکے گی نہیں لا سکے گی، کوئی اس میں سے مثبت کارروائی ہوگی نہیں ہوگی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن 2-3 باتیں اس میں ذہن میں رکھنی ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ حکومت کی 2 مجبوریاں، ایفیکٹولی 2 مجبوریاں۔ ایک یہ مجبوری ہے کہ وہ جو نیریٹو حکومت نے، اور بائی دی وے یہ اپوزیشن کی بھی مجبوری ہے کہ وہ نیریٹو جو عمران خان صاحب نے ایک حد میں ایک طرف اور مریم نواز صاحبہ نے اور مولانا صاحب نے دوسری طرف ایک ایکسٹریم نیریٹو لے رکھا تھا، اس نیریٹو کے کچھ فالوورز ہیں، ہمیں اچھا لگے برا لگے اس نیریٹو کے کچھ فالوورز ہیں، وہ لوگ بھی ساتھ ہیں نا جنہوں نے تھپکی شپکی دی اور کہا کہ بالکل بالکل چڑھ جاؤ، حبیب صاحب کے اس میں سے کچھ دوست بھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بالکل بالکل، اس نیریٹو کی کچھ فالوئنگ ہے۔ ایک طرف یہ مجبوری ہے کہ وہ آپ کہیں سپورٹ لوز تو نہیں کر جائیں گے، دونوں سائڈز ایسی سلپری گراؤنڈ پہ کھڑی ہیں۔ دوسری طرف یہ کہ اگر واقعی سسٹم آگے نہ چلے، اور یہ حکومت کے لیے زیادہ مجبوری ہے کہ اگر واقعی ایک ڈیڈ لاک برقرار رہے جس میں نہ لیجسلیشن ہو سکے، نہ جی بی کے مسائل سالو ہو سکیں، نہ اینٹی ٹیررزم ریلیٹڈ ایشوز سالو ہو سکیں، نہ ایف اے ٹی ایف ریلیٹڈ ایشوز سالو ہو سکیں، نہ سی پیک کا قانون پاس ہو، اگر یہ سارے مسائل چلتے رہیں تو باقی آپ کا نیریٹو جو بھی ہے، لوگ اینڈ میں کہیں گے جی کہ روٹی کدھر ہے، بجلی کدھر ہے، مہنگائی کا کیا بنا، روزگار کہاں پہ ہے، آپ نے اصلاحات کرنی تھی، اسٹرکچرل ایشوز کیسے سالو ہوئے۔ ان دونوں کے درمیان میں کہیں پہ بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ کچھ نیریٹو کو بہتر کرنا پڑے گا، سافن کرنا پڑے گا، لیکن عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اپنا نیریٹو پورا نہیں ختم کر سکتے۔ وہی لوگ جو ان کو آج سپورٹ کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ اور دیگر جگہوں پہ کہنا شروع کریں گے کہ تو یہ تو وہی مکمکا ہے جو کہ آپ کہتے تھے کہ پارٹیز کر لیتی ہیں، یہ وہی بات ہے جس طرح 2008 کے اندر جب گورنمنٹ بنی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا مکمکا ہو گیا ہے، دونوں بڑی پارٹیز نے آپس کے اندر سیٹل کر لیا ہے، 18ویں ترمیم مکمکا سے کے تھرو پاس ہوئی، جو عمران خان صاحب کا نیریٹو تھا کہ لوگ کہیں گے کہ جی خان صاحب آپ نے بھی وہی کام کر لیا۔ دوسری طرف اگر خان صاحب وہ نہیں کرتے اور اپوزیشن ایک ایکسٹریم پوزیشن کے اوپر رہتی ہے اور عمران خان صاحب وہاں سے ان کو ڈسلوج نہیں کر پاتے تو لوگ کہیں گے اچھا مکمکا تو نہیں کیا لیکن وہ مہنگائی کا کیا بنا، وہ اصلاحات جو آپ نے کرنی تھی کیا کیا۔ اس کے درمیان کا ایریا جو ہے وہ پالیٹکس کی وہ پلے گراؤنڈ ہے جہاں پہ یہ اتنے سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں دیگر پارٹیز کو لانے کی، لا سکیں گے نہیں لا سکیں گے۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے، دیکھیں یہ کمیٹی جو ہے نا، یہ جو کمیٹی ہے اس میں ایک اور بھی بہت کمی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے اپنے اتحادیوں کو بھی اس کمیٹی میں شامل کرے، ایم کے ایم کو شامل کرے، وہ پی ایم ایل کیو کو شامل کرے، اسی طرح جی ڈی اے کے لوگوں کو شامل کرے، تاکہ حکومت کا درست موقف بھی سامنے آئے اور ایک ہولسم ڈیبیٹ بھی ہو سکے، کیونکہ جو نفرتیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہے پروبیبلی وہ جی ڈی اے اور پی ایم ایل این کے درمیان نہ ہو، پروبلی وہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کے درمیان نہ ہو، تو آپ دراصل کئی ٹرمینلز بناتے ہیں جن پہ گفتگو ہوتی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو استعفوں کا معاملہ ہے جسے لے کر پی ڈی ایم میں ڈیڈ لاک ہے، کیا یہ برقرار رہے گا، ڈیڈ لاک ٹوٹ جائے گا، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। मंगल के रोज़ पीडीएम का इजलास हुआ, जिसके बाद ये बताया गया कि 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च होना था उसे मुलतवी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों पर जो है वो उस मामले पर कहती है कि जनाब ये कोई पहली, दूसरी, तीसरी ऑप्शन नहीं है, इसे आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखा गया था। लेकिन पीडीएम की 9 जमातों को ऐसा लगता है कि पहले इस्तीफ़े दिए जाएँ फिर लॉन्ग मार्च किया जाए, अदरवाइज़ लॉन्ग मार्च की कोई हैसियत नहीं रहेगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, अब 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना है, क्या लगता है क्या खबर बाहर आएगी? पीपल्स पार्टी इस्तीफों के ऑप्शन पर मान गई या फिर पीडीएम टूट गई? देखिए, इस वक्त जो 2 फ़ोन हुए कल के तारीख में, एक फ़ोन जो मौलाना फजल रहमान को आया और एक मौलाना फजल रहमान ने किया। हाँ। जो फ़ोन आया वो आसिफ अली जरदारी साहब का था, जो किया वो लंदन में था, यानी नवाज शरीफ साहब का। जो फ़ोन आया तो उसमें मौलाना ने एक ऑप्शन दी आसिफ अली जरदारी साहब को। आसिफ अली जरदारी साहब को ये ऑप्शन दी कि जनाब इस्तीफ़े चलें, आपने जो करना था कर लिया, तो अब ऐसा कर लें कि सिर्फ कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों पर गौर कर लेते हैं, यानी हम सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देते हैं और सूबाई असम्बलियाँ अभी इंटैक्ट रहने देते हैं ताकि आपकी सिंध हुकूमत भी बची रहे। तो अगर 160 लोग असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा हुकूमत के लिए। जरदारी साहब ने इस पे भी कहा कि हम सीईसी में ही जाएंगे। तो मौलाना फजल रहमान ने बाद में इस फ़ोन को, जब ख़त्म हुआ ये फ़ोन, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को कहा कि अब बताओ ये हमें भी समझाएंगे कि फ़ैसला सीईसी करेगी। अच्छा, अब जनाब ये है एक तरफ की कैफियत। उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया। नवाज शरीफ साहब इस बात पे तैयार हैं कि पीडीएम इंटैक्ट रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ चले। तो उन्होंने उन्हें एतमाद में भी लिया और मैंडेट भी दिया कि मौलाना जो आप कहते हैं दरअसल वही ठीक है, आप ही का नैरेटिव जो है वो ठीक नैरेटिव है, यानी इस्तीफे दे देते हम और बाहर आ जाते पहले दिन से तो शायद आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते, लेकिन मेरी तरफ से आप जो मुनासिब समझते हैं वो करें। अब पीपल्स पार्टी करने क्या चाह रही है? अब पीपल्स पार्टी, ये अब आपका ये सवाल है कि पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है। तो पीपल्स पार्टी करने ये जा रही है कि सीसी का इजलास होगा, उसमें धुआंधार बहस होगी, गुफ्तगू होगी, हालात के नताइज और वाक़िब पे गौर किया जाएगा और उसके बाद इस्तीफे मना कर दिए जाएंगे। सही। तो पीडीएम के पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम की कोई हैसियत बरकरार रहेगी? अच्छा, वो प्रेशर हुकूमत पर देगी, पीडीएम अपना काम कर चुकी है, ये मैं आपको बार बार अर्ज करता हूँ। पीडीएम अगर आज टूट भी जाए तो तारीख में ये किसी नाकाम तहरीक के तौर पे नहीं लिखी जाएगी। अच्छा, एक बात आप जहन में रखें, हुकूमत को गिराना इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव है। हुकूमत ना गिरा पाए वो एक अलग बात है। अच्छा, इमरान खान साहब 2014 में हुकूमत नहीं गिरा पाए थे तो क्या नाकाम रहे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह पीडीएम अगर हुकूमत नहीं गिरा पाती तो कोई नाकामी नहीं होगी। और ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि सदर आसिफ अली जरदारी ने जो मौक़िफ़ पीडीएम की मीटिंग में इख्तियार किया है, मुल्क के तूलो अर्ज में जो पॉलिटिकल चीज़ों पे नज़र रखते हैं उनके ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब का इक़दाम दुरुस्त है। सही, ठीक। और उन्होंने अपना कद बढ़ाया है। आप ये बात जहन में रखिए कि इस्तीफे देना या जत्थे के जोर पे हुकूमत गिराना पाकिस्तान में कोई भी शख्स ऐसा नहीं चाहता। सही हो गया। ये बात पीडीएम की 2 जमातों को समझने की, बल्कि उन 9 जमातों को समझने की जरूरत है जो इस्तीफों पर इसरार कर रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ यकीनी तौर पर, जब भी मैं उसको जितना भी गहराई से देखें आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आसिफ अली जरदारी जो कह रहे हैं वही इस मुल्क के मफाद में। अब पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलग होगी या 9 जमातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी की बात पर कायल हो जाएंगी? देखिए, मैं हबीब साहब की कुछ बात से इत्तफाक करता हूँ कि इस्तीफे ना देने या लेट से लॉन्ग मार्च ना होने का मतलब ये नहीं है कि इन सियासी जमातों के दरमियान में एक लूज सा इत्तेहाद बाकी नहीं है। लेट्स इमेजिन फॉर अ सेकंड कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 बंदों को नायब उठा ले, फिर क्या होगा? फिर हम वापस देखेंगे कि सब एक ही स्टेज के ऊपर खड़े हैं। बिल्कुल। शायद इस्तीफे फिर भी ना दिए जाएं, लेकिन नैरेटिव वही होगा जो अब से 2 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले, 6 हफ्ते पहले तक चल रहा था। कुछ बातों के ऊपर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का तमाम पाकिस्तान, मेरे ख्याल में, मेरी नाकिस राय में, तमाम पाकिस्तान की जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ पीडीएम का जो हिस्सा है उनका कुछ बातों के ऊपर इत्तफाक है, इत्तफाक रहेगा। उनमें से एक और बुनियादी बात यह है कि क्या एहतसाब का अमल
جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، ہم احتساب کے عمل کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ نہیں ہے، حکومت کے اندر کے لوگوں کو نہیں کیا گیا، دیگر یہ نہیں ہو رہا، ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جس ڈگر پہ احتساب کا عمل چل رہا ہے، جو انویسٹیگیشنز کھلی ہوئی ہیں، کیا وہ پایہ تکمیل تک پہنچنی چاہیے اور ان میں لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے؟ تو اس کے اوپر تمام پاکستان کی یا بریت ہونی چاہیے، مطلب اگر کرپشن ہوئی ہے تو سزا ہونی چاہیے یا بریت ہونی چاہیے، کیا یہ کیسز چلنے چاہیے، کیا یہ انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے؟ اس کے اوپر تمام پی ڈی ایم کا ایک ہی موقف ہے اور وہ یہ ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، ایون دو ان میں سے بہت سے مقدمات ان کے دور میں بنے تھے۔ تو پی ڈی ایم کے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر پی ڈی ایم کل بھی ایک تھی، آج بھی ایک ہے، اور وہ پوائنٹس کل کو آئیں گے تو بھی وہ ایک ہی ہوں گی۔ یہ بات کر دینی ہماری سیاست کے اندر اور میڈیا کے اندر کہ انا للہ پڑھ لیا پی ڈی ایم کے اوپر اور مذاق اڑایا اور یہ کیا اور میمز چلا دی لوگوں کی، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ حکومت کو اور دیگر لوگوں کو بھی اس میں تھوڑا ظرف دکھانا چاہیے۔ کوئی ایک لانگ مارچ نہ ہو جانا یا کوئی ایک سیاسی فیصلہ یا جس طرح کے استعفے ہیں ان کا پورا نہ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پوری پی ڈی ایم ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں گے، آپ کل کو کسی بھی ایک سینئر پیپلز پارٹی کے بندے کو پکڑ کے اگر نیب اگر اندر کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ واپس تحریک اسی طرح شروع ہوگی، کراچی سے شروع ہوگی، پنجاب کے کونے تک آئے گی جہاں مریم نواز صاحب اسے ریسیو کریں گی، پھر آگے یہ تو کہانی اسی طرح چلتی رہے گی۔ اس کے اندر کس کو شک ہے؟ ایک امپورٹنٹ نقطہ اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بہت ہی ڈگنیٹی کے ساتھ احتساب کے پورے عمل کو فیس کیا۔ بالکل، آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ 11 سال جیلوں میں رہے، نہیں ابھی بھی، اور آپ خود دیکھیں بلاول بھٹو کو باقاعدہ طور پر بیچارے کا بریک کے جانے بڑھنا وقت ہمارے پاس کم ہے۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ یہ وقت ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنے کا ہے، اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ یہ وقت اب ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنے کا ہے، اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے تو باہر سے بہتری نہیں آئے گی۔ حبیب صاحب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، کتنا وزن ہے ان کی بات میں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ باتیں وہ ہیں جو ہم جیسے لوگ گزشتہ 10-20 سال سے کر رہے تھے، تو اس لیے مجھے تو جب میں نے کل یہ تقریر سنی تو مجھے تو ایک غیر معمولی مسرت ہوئی، ایک اس وجہ سے کہ میں ایک پاکستانی کے طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جتنے بھی خطرات لاحق ہیں وہ اندر سے ہیں۔ ہمارے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، دراصل اس کے نتیجے میں باہر سے خطرات ہماری طرف آتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں تو ہم بہت اچھا کریں گے۔ اچھا، یہ بات بہت سے سیاستدان بھی ماضی میں کہہ چکے ہیں، مثلا عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے، نواز شریف بھی کہتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب جس پیرائی میں بات کرتے تھے اور ان کے ساتھ وہ جس انداز سے اپنی بات کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس طریقہ کار پہ کچھ اعتراضات اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ جب یہ بات کسی ادارے کے اندر سے نکلے، دیکھیے پاکستان میں ہمیں یہ ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ سیکیورٹی دراصل ہماری مسلح افواج کے پاس ہے، اور سیکیورٹی پیراڈائم کو ٹھیک کرنے میں ان کا کردار بھی اہم ہے۔ تو لہٰذا جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پورا ادارہ بول رہا ہے، اور جب یہ ادارہ بول رہا ہے تو اب ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کسی ایک جگہ نہیں ہوئی، اس میں کسی کا بھی آپ نام لے لیں، آپ اس میں ہم سب قصوروار ہیں۔ اس میں ہماری اکانومی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی ہماری سیکیورٹی کا حصہ ہے، اور ہمارے سیکیورٹی اپریٹس اس میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہماری سوشل فیبرک خراب ہوئی ہے، اس میں بھی یہ کردار ادا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو گورننس کا بحران ہے اس میں بھی یہ کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہم سب جب اپنا کردار ادا کریں گے تو ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہوگا، کسی ایک شخص یا ایک ادارے سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ جگہ جگہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے ساتھ، جہاں جہاں وہ خلا رہ گیا اسے پر کرنا ہے، انٹرنلی اسٹرانگ ہوں گے تو بات بنے گی، جو بات آرمی چیف بھی دیکھیے دو باتیں۔ سب سے پہلے میں رانا صاحب وغیرہ والی بات سے، نیریٹو سے اتفاق نہیں کرتا۔ بڑا مختلف ہے یہ کہنا کہ ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے، یا کہنا کہ اگر پرائم منسٹر نے اپنے ہاؤس کو آرڈر نہیں کیا تو اگر آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر اور سویلین گورنمنٹ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کرے گی تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہوں گی، یہ سٹیٹمنٹ از ناٹ دا سیم ایز سیئنگ کہ ہمیں
बतौर कौम अपने हाउस को ऑर्डर करना है। तो मेरा ख्याल है जो मवाजना नवाज शरीफ साहब की डॉन लीग्स वाली स्पीच के साथ है वो बिल्कुल गलत है। वहाँ पे सिविलियंस आर्मी को ब्लेम कर रहे थे, यहाँ पे कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा था। दूसरी बात मेरा ये भी ख्याल है कि आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को सिर्फ इस पर्सपेक्टिव के अंदर या इस एक जुमले को नहीं देखना चाहिए। ये जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके अंदर आर्मी चीफ साहब ने तकरीर की, जिस पे प्राइम मिनिस्टर भी तकरीर कर चुके हैं, ये पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पैराडाइम के ऊपर बात हो रही है। ये एक टुकड़ा दो अल्फाज तकरीर के उसको निकाल के हम एनालाइज कर रहे हैं। जो उन्होंने ओवरऑल बात की कि सीपेक से क्या निकलेगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, वो ज्यादा जरूरी बात है जिसको होलिस्टिकली मुझे लगता है यही टुकड़ा सबसे आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।